मैं हूं सैयद अउन शिराजी। इक़्तिदार के ईवानों से लेकर पार्लियामेंट के हंगामों तक, सियासी पार्टियों की जाती लड़ाइयों से लेकर खारजा अमूर की बारीकियों तक मैं आपके सामने लाऊंगा अंदर की खबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट सैयद अउन शिराजी आज खिदमत। नाजरीन, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, खबरें हैं, कुछ अंदर की कहानियां जो आपके सामने लानी है। इस वीलॉग में 4-5 खबरें हैं जिन पे मैं आपके सामने तजिया भी पेश करूंगा और उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो जी, शहर इक़्तिदार में एक थप्पड़ का किस्सा चल रहा है। थप्पड़ की क्या कहानी है, बाकी थप्पड़ लगा नहीं लगा, उसको एग्जैजरेट किया गया, कौन सा सोशल मीडिया उसके पीछे था, कहानी है इस तरह। कोसार मार्केट में बड़ा मशहूर स्ट्रीट वन कैफ़े है, वहाँ पे साद रफ़ीक और उनके साथ साथ हनीफ अब्बासी मौजूद थे। आगे क्या हुआ हम आपको सारी कहानी आंखों देखी वहाँ की बताएंगे। जिन लोगों से मेरी बात हुई, मैंने खुद नहीं देखा, जिन लोगों ने देखा उनसे बात हुई, वो आपको बताएंगे। दूसरी जो खबर हम आपके सामने लेके आए हैं वो ये है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ मरकज से लाताल्लुक हो के क्यों बैठे हुए हैं। जब इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बिलावल और जरदारी तो मौजूद थे, तो नवाज शरीफ शहबाज के साथ क्यों नहीं थे? उस वक्त तो वो मरीज में थे, आल दो क्या वो दोबारा वापस चले गए हैं। ये तमाम होने के बाद राब्ते में तो वो थे, वहां क्यों नहीं बैठे? और मरियम नवाज क्यों डिस्टेंस रखी हुई है? दूसरी कहानी ये है, इसके बारे में हम आपको तफसीलात बताएंगे। तीसरी बात है जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासती इदारों की जो मुख्तलिफ लोग रियासती इदारों में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रखी है। डीसीज, कमिश्नर, एसी, डीपीओ, डीएसपी, एसएचओ लेवल तक, और बकायदा उनके ट्विटर हैंडल से शेयर हो रही है। रियासत क्यों खामोश है? रियासत को क्या अपने अफसरान को प्रोटेक्ट नहीं करना? क्या कर रियासत के लिए कोई अफसर कोई काम ना करे? अभी तो उनकी सिक्योरिटी तक महफूज नहीं है उस पर। और साथ में यहाँ ही नहीं अफसरान पे, बल्कि आज जस्टिस बाबर सत्तार ने, जो कल भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जहाँ पे आपको डीसी इस्लामाबाद मिले पकड़ के ले आए, और आज भी जो डीसी इस्लामाबाद की वो एक हुई, तो ये इंटरलिंक किस हद तक हो सकता है और इसकी कितने एक ब्यूरोक्रेसी पे क्या असरात पड़ेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने आज 5 लाख रुपया जुर्माना किया है उनको, जो साहब ब्रिगेडियर अली, उन्होंने एक पिटीशन दी थी इंतखाबात को कलअदम करार देने की। उसकी कहानी क्या है? फिर चीन ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि जी वेल डन, पाकिस्तान ने बड़े अच्छे इलेक्शन करवाए, हम नई आने वाली हुकूमत को वेलकम करना चाहते हैं। किसको उन्होंने पैगाम दिया है इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में आपको कमिश्नर रावलपिंडी की कहानी सुनाऊंगा कि कमिश्नर रावलपिंडी का खुरा कहाँ पे मिलता है और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। और डीआरओ और आरओ की जानिब से तो बयानात आ गए, लेकिन जो तहकीकात हुई हैं वो किस जानिब जा रही हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए जी, शुरू करते हैं शहर इक़्तिदार में थप्पड़ की कहानी। अब ये थप्पड़ की जो कहानी है, कहा यह गया, जो ट्वीट्स हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने ट्वीट्स किए, फेसबुक पे लगाया कि जी हनीफ अब्बासी और साद रफ़ीक मौजूद थे, वहाँ पे ख़वातीन के साथ उनकी तलक कलामी हुई, ख़वातीन ने नारे लगाए और उन्होंने फिर आगे से रिएक्ट किया तो ख़वातीन ने उनको थप्पड़ मारे। ये वो कहानी है, थप्पड़ की गूंज, थप्पड़ आ गया, थप्पड़ चला गया। वो जनाब उनके यूट्यूबर उस पर वीलॉग्स कर रहे हैं। कहानी हुई क्या है? कहानी ये हुई है कि वाक़तन ये दोनों बैठे थे, वहाँ पे 2 ख़वातीन आती हैं और वो जनाब धांधली और वो चोरी और वो जो एक बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जो आप वो नवाज शरीफ का घर है ना बरतानिया में, उसके सामने जो कुछ होता था, इस तरह का उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। तो उसके जवाब में इन्होंने आगे से वीडियो बनाई और फिर उन्होंने इनको, जब मतलब आप ये कहें कि तलखी गालियां तक बात जाने लगी, तो ये वहां से उठे, गाड़ी में बैठे और ये चले गए। ये है कहानी, ये पूरा आंखों देखा हाल है। ये कोई अगर कोई व्यूज के लिए कहता यूं हुआ, वहां से आगे उसने किया, उसने गिलास उठा लिया, उसने कॉफी का कप उठा लिया, उसने गिरबान में हाथ डाल लिया, उसने फलां कर लिया, वो उस तरफ से आ गया, फलां तरफ। आप CCTV फुटेज निकलवा लें, मैंने जो आपको कहानी बता रहा हूँ वो भी रख लें, और जो ये कोई और कह रहा है कि जी बड़ा वहां पे तो थप्पड़ थप्पड़ी हो गया काम, वो भी देख लें, आपको कहानी पता लग जाएगी। लेकिन इसमें एक जरा बात सोचिए, क्या आप अपनी ख्वातीन को इजाजत देंगे कि वो किसी भी मर्द के गले में पड़ जाए जाके किसी भी पब्लिक मकाम पे? ये किस तरह का हम मुआशरा तश्कील दे रहे हैं? ये इसी मुआशरे में हमने जिंदा रहना है?
یعنی آپ یہ اچھا سمجھتے ہیں؟ میں تو کم از کم نہیں سمجھتا کہ ہماری خواتین کہیں بیٹھی ہو، کوئی مرد آئے کسی اور مرد کے گلے پڑی ہوئی ہو۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ تحریک انصاف کو لگ رہی ہے دھاندلی، اب دھاندلی جو ہے وہ آپ گنے کہ کتنی سیٹوں پہ تحریک انصاف نے اپلیکیشنز دی ہیں کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کا، اور پھر وہ 35 پنکچر سے کہانی چلی ہوئی ہے، پھر کہا جاتا ہے سیاسی بیان ہے۔ ابھی فارم 45 ان کے پاس پورے، میں اسلام آباد کے 2 MNA جو جیتے ہوئے ہیں یہاں پہ نون لیگ کے، ان کے مخالف جو PTI کے امیدوار ہیں جن کو بیک آ رہی تھی، ان سے فارم 45 مانگ کے تھک گیا ہوں، مجھے ابھی تک پورے فارم 45 انہوں نے نہیں۔ باقی جرنلسٹوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ جا کے بدتمیزی کریں، آپ گلے پڑ جائیں، آپ جا کے جناب نعرے لگائیں۔ تو میرے خیال میں ہم ایک ایسے ریاست میں رہتے ہیں یا ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ عورتوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آگے سے اگلا بندہ تھپڑ مار جائے، آپ کی کیا عزت رہے گی؟ وہ ہم نے دیکھا وہ ادھر جناب وہاں پہ بھی برطانیہ میں بھی وہ ایسے کر کے لانتے ڈال رہے تھے اور ڈال رہی تھی۔ یہ کیسا معاشرہ ہم تشکیل دے رہے ہیں؟ ہم تو وہ معاشرہ ہے کہ عورت آ جائے تو سیٹ خالی کر دینے والے لوگ ہیں۔ ہم تو بل جمع کروا رہے ہوں، کوئی عورت آ جائے ہم کہتے ہیں سیدھی بینک کے اندر چلی جائے۔ وہ دور وہاں سے بات شروع ہوئی نا، آپ کو یاد ہے اب تو ایزی پیسہ آ گیا، جائز کیش، اب تو آن لائن بینکنگ کے ذریعے آپ کر لیں، لیکن اس وقت ہوتا تھا کھڑکی میں لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی، تو آپ کہتے تھے کہ عورت آ گئی ہے، اس کو سیدھا بینک کے اندر جانے تھے، یہ وہاں سے جمع کروائے، کھڑکی میں مرد لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی یہ اسلام آباد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بہت سارے علاقوں میں نا جو پینے والا پانی ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں نا، فلٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ فلٹر سے پانی بھرنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی عورت آ جائے، بچی آ جائے، تو لوگوں نے لائنیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، صرف اسلام آباد کی نہیں باقی جگہوں پہ بھی پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے بھرنا۔ تو یہ کیسا ٹرینڈ دے رہے ہیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا شعور ہے؟ میں تو اسے شعور نہیں کہوں گا، میں تو اسے شرارت بھی نہیں کہوں گا، بلکہ میں اسے فتنہ پرستی کہوں گا کہ یہ فتنہ ہے نا، آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اچھا پھر جلدی اگلے دوسرے ٹاپک پہ جاتے ہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف دور ہیں، مریم نواز اور نواز شریف پنجاب پہ فوکس کیوں ہے؟ نواز شریف پنجاب سے نکلے ہیں، مری بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں طے کی ہیں، اوکے شوکے کیا ہے اور لاہور سے آ کے، اور پھر شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی، شہباز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے، تو نواز شریف کی طرح نواز شریف کیوں نہیں؟ نواز شریف کو درمیان میں بیٹھنا چاہیے۔ تو نواز شریف اس بات سے مغموم ہیں یا دل برداشتہ ہیں یا ڈس اپوائنٹ ہے کہ ان کو سمپل میجارٹی نہیں ملی اور یہ حکومت ان کو بنانی پڑ رہی ہے، یہ حکومت کو بنا نہیں رہے بلکہ ان کو حکومت بنانی پڑ رہی ہے، اس وجہ سے نواز شریف دور ہے۔ نواز شریف دور ہے تو مریم نواز بھی دور ہے، تو شہباز شریف صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ چکی رکھو، جو کرنا پھر تسی کرو۔ شہباز شریف کے ساتھ نون لیگ بھی کمفرٹیبل ہے، MQM بھی کمفرٹیبل ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی کمفرٹیبل ہے۔ نواز شریف کے ساتھ یہ تینوں کمفرٹیبل نہیں ہے اور مریم نواز کے ساتھ بھی یہ تینوں کمفرٹیبل نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ مریم نواز تو ہوللی سوللی اکیلے حکومت بنا لیں گی، ان کے پاس نواز شریف نے اتنی میجورٹی کا انتظام کر دیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اگر میں نہیں بنا سکا نا میجورٹی سے تو مریم کے پاس اپنی میجورٹی ہونی چاہیے، یہ کسی سے بلیک میل نہ ہو۔ تو اب شہباز شریف اینڈ کمپنی ساری پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے، آج کہاں ملاقات ہوئی، جو رابطہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے شہباز شریف نے اسحاق ڈار کی سربراہی میں۔ بہرحال آل دو کہ وہ نواز شریف سے کے سمدھی ہیں، نواز شریف اور وہ بڑے کلوز ہیں، لیکن پھر بھی نواز شریف کا اپنی انٹرسٹ بڑا کم ہو گیا، وہ لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کر رہے، وہ MNA سے ملاقاتیں نہیں کر رہے۔ نواز شریف پہلے کیا کر رہے تھے؟ پہلے نواز شریف بریفنگز لے رہے تھے، کس پہ بریفنگ لے رہے تھے؟ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ، کیونکہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پہ، اور وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا اشتہار چل رہا تھا کہ جی چوتھی بار PM اور وہ سارا سلسلہ۔ بہرحال نواز شریف اس لیے دور ہے، اب انہوں نے پنجاب پہ فوکس کیا ہوا ہے، وہ مریم کے ساتھ ان ٹچ ہے اور وہ پنجاب کو انہیں بڑا ایکسپیرینس ہے، وہ وزیر خزانہ پنجاب رہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، پھر وہ مرکز میں جب وزیر اعظم رہے تو پنجاب کو انہوں نے خصوصی فوکس رکھا، تو اس لیے وہ مریم کو پنجاب کو لے کے آگے بڑھیں گے اور وہ مریم کی جو ہے وہاں پہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن مریم نواز جو دور ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف جو ہارڈ لائنر ہیں، جو ہارے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، جن میں آپ جویل لطیف سے لے کے اور انس راولہ تک دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لینا، وہ سارے ہارڈ لائنر ایک سائڈ پہ ہو گیا، یعنی سافٹ لائنر کی حکومت ہے، یہاں پہ آپ کو سافٹ لائنر نظر آئیں گے۔ تو یہ کہانیاں جی ان کی۔ اب جناب تیسرا موضوع جو ہے وہ میرا PTI کا ہے۔ PTI نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، سوشل میڈیا کیا مین PTI کا جو آفیشیل پارٹی کا 9.9 ملین ہے، کوئی 99 لاکھ اس کا فالورز ہیں، اس پہ انہوں نے اداروں کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ DC کا
مطلب گجرات کا دیکھ لیں یا دیگر جگہوں کا بھی، گجرات کے علاوہ اور بھی بہت جہاں جہاں وہ آ رہے ہیں، وہ جہاں جیت گئے ہیں، جہاں پہ رانا ثناء اللہ آ رہا ہے، وہاں پہ نہیں فیصل آباد کے جو اتنی سیٹیں لے گئے ہیں، سرگودا کے نہیں لگا رہے، وہ لگا رہے ہیں جہاں پہ وہ آ رہے ہیں. اب یار یہ تو نہیں ہو سکتا جہاں سے آپ آ رہے ہو وہاں پہ دھاندلی ہوگی، جہاں آپ نہیں آ رہے ہو. کے پی میں تو مولانا رو رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، تو تھی کہہ رہے ہوتی بڑا ٹھیک ہو گیا، وہاں تو آپ 100 کے قریب سیٹیں لے گئے. تو اب جناب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اے سی، ڈی سی، کمشنر، ڈی پی او، ڈی ایس پی کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھاندلی کی، ان کے گھروں کے سامنے احتجاج کرے ان کے خلاف. تو یہ ریاست کہاں پہ سوئی ہوئی ہے؟ ریاست کیوں اس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ نمٹ رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو کل ریاست کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا؟ ریاست کا شرازہ اسی طرح بکھرتا ہے، ریاست کا شرازہ معذرت کے ساتھ خدا نخواستہ ٹوٹتا ہے اسی انداز میں کہ جب ریاست کے لوگ کام کرنے سے ڈرتے ہیں، جب ریاست کے خوف کی بجائے لوگوں کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے عمران خان پہلے کہتے تھے اوے چیف کمشنر، اوے ایس ایس پی، میں تمہیں دیکھ لوں گا، ہم نے آ جانا ہے. تو اب ریاست کہاں پہ خاموش ہے؟ مجھے ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے ہوا ہے، مطلب اس نے اسی طرح کی بات کیا کہ میرے خلاف اتنی پراپوگنڈا کمپین چلائی گئی، میں نے کوئی کسی قسم کی دھاندلی میں کوئی کردار نہیں تھا، لیکن میرے بیٹے کو اس کے جب کلاس فیلوز نے کہا کہ آپ کے ابا نے ووٹ چوری کیا ہے، آپ کے ابا نے دھاندلی کروائی ہے، تو میرا بیٹا روتا ہوا آیا اور اب مجھے اس کا اسکول بدلنا پڑا. تو یہ ریاست اپنے ریاست نے مجھے کیا پروٹیکٹ کرنا ہے یا کسی اور کو کیا کرنا ہے جو اپنے افسروں کو نہیں پروٹیکٹ کر پا رہے؟ مطلب یہ ریاست مہربانی کرے، تھوڑے سے ریاست آنکھیں کھولے. اور ٹھیک ہے 9 مئی والے وزیر اعلیٰ بھی بن رہے ہیں، 9 مئی والے وزیر بھی بن رہے ہیں، 9 مئی والے جو ہیں وہ بن گئے جناب، اس کے بعد پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن گئے یعنی قومی اسمبلی کے. لیکن آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، ریاست پھر کوئی بھی نہیں چل سکے گا، پھر آپ بھی نہیں چل سکیں گے، پھر ریاستی ادارے کوئی بھی نہیں چل سکے گا. تو مہربانی کریں. اور دوسری طرف جناب وہ بابر ستار صاحب ہیں، وہ جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، ہم ان کے کالم شالم پڑھتے تھے، ویسے ان کے کالم بھی کافی وہ ہوتے تھے. وہ ڈی سی اسلام آباد جو ہیں میمن صاحب، ان کو انہوں نے عمرے پہ جانے سے روک دیا، ان کے خلاف انہوں نے توہین عدالت چلا دیا. تو میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تحریک انصاف کے دور میں یہاں پہ استاد بیچارے احتجاج کرنے آئے تھے، یہاں پہ آنسو گیس کے دھوئیں کے بادل بن گئے تھے. یہاں پہ شہباز شریف کہتا تھا کہ ہم تو چیک کر رہے ہیں، اور سوری وہ شیخ رشید کہتا تھا کہ پڑے خراب ہو جاندے نا آنسو گیس دے شیل چیک کر رہے ہیں. اس وقت تو عدالتیں بڑی خاموش تھیں، اس وقت تو عدالتیں کسی ایسی ڈی سی کو نہیں بلا رہی تھی، اس وقت عدالتیں کسی کو نہیں بلا رہی تھی. جب 5 مہینوں میں پنجاب میں تبادلے، وہ تبادلے، یہ تبادلے، یہ توہین عدالت، وہ توہین عدالت، وہ اس وقت تو عدالتیں خاموش تھی. بہرحال میرے خیال میں تحریک انصاف نے جو یہ کمپین شروع کی ہوئی ہے، اس کا بہت گندا افیکٹ پڑنے والا ہے اگر ریاست ابھی نہ کھڑی ہوئی. اچھا اس کے بعد جی آگے چین کے حوالے سے چین نے مثبت پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، برادر ملک ہے، ہمارے بڑے تعلقات ہیں. انہوں نے انتخابات، پاکستان کے انتخابات کو مان لیا. اگر چائنا نے مان لیا تو پھر سمجھے سب نے مان لیا نا. تو وہ خیر انہوں نے مان لیا اور وہ بڑے اس پہ خوش ہے. امریکہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پہلے امریکہ چین کے اعلان آنے سے پہلے امریکہ نے اور لائن لی ہوئی تھی، جیسے ہی چین کا بیان آیا امریکہ کی لائن بدلی ہے اور اب جناب دوست ممالک بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو اب عالمی سطح پہ وہ جو خبریں ہیں اور وہ لابنگ کر کے جو خبریں لگوائی جا رہی تھی، سیرل المیڈا ٹائپ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اکانومسٹ میں عمران خان کا کالم بھی لگوایا تھا، اور آج کل وہ ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن آج سے ہی شروع ہو گیا ہے. تو وہ جناب ابھی ایکٹیو ہیں. لیکن حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں ان انتخابات کو. ایک اچھا سائن ہے، پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، پیسہ آئے، کوئی انویسٹمنٹ آئے، کوئی غریب کی حالت بدلے، کوئی میری حالت بدلے، کوئی آپ کی حالت بدلے، کوئی بھی لے کے آئے. عمران خان وزیر اعظم تھے، ہم تب بھی کہتے تھے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے. نواز شریف تھے، شہباز شریف تھے، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی تھے، راجہ پرویز اشرف. اس ملک کو کائنڈلی خدا کے واسطے اس ملک کو چلنے دے، اس کو آپ تجربہ کا مزید مت بنائیے. اس کے بعد جناب آج ایک اور معاملہ ہوا کہ ایک بریگیڈیئر علی صاحب تھے، انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان کا یہ موقف تھا کہ آپ جو ہیں وہ کل عدم قرار دے دے الیکشن جو ہوئے. کل چیف جسٹس ویٹ کرتے رہے، وہ نہیں آئے. آج پتہ چلا جی چیف جسٹس نے بتایا کہ وہ ون سائیڈڈ ٹکٹ لے کے بارے ٹور گئے. 2012 میں علی یہ جو ہیں بریگیڈیئر علی، ان کے خلاف کورٹ مارشل ہوا تھا اور ان کو جاب سے فارغ کر دیا گیا تھا. اب وہ ون سائیڈڈ ٹکٹ لے کے گئے. بہرحال چیف صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت اٹینشن لینے والی بات ہے کہ آپ پٹیشن کرتے ہیں پھر آپ غائب ہو جائیں. 5 لاکھ روپیہ انہوں نے جرمانہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پٹیشنر کو جس نے یہ
یہ پٹیشن ڈالی تھی. اب پھر اچھا ہے بالکل ہونا چاہیے. لوگ سپریم کورٹ میں کیسے کیس لے کے پہنچ جاتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مشہوری لینا ہوتا ہے, خبریں اللہ میڈیا, سوشل میڈیا, اور پھر جب حقائق کی طرف آتے ہیں تو کخ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ حقائق ہے. پھر آخر میں میں تھوڑا سا ڈپٹی جو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے جو کچھ فرمایا تھا اس کی اب باقاعدہ طور پہ گرہیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں, اور کہاں وہ بات پہنچی ہے. وہ کچھ ایک سیاسی جماعت کی طرف بھی جا رہی ہے, وہ بھی رابطے میں تھے چٹھا صاحب سے. پھر ایک ٹائکون کی طرف جا رہی ہے, وہ بھی چٹھے سے رابطے میں تھا. یہ کس طرح پوری پلاننگ کی گئی, اس میں صرف پاکستان میں نہیں بیرون ملک سے کس طرح پلاننگ کی گئی, آخری ملاقاتیں کہاں پہ ہوئی, کس طرح ہوئی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اداروں نے حاصل کر لی ہیں. اور جو ڈی آر اوز تھے انہوں نے بھی اپنے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں. اس کے بعد اب وہ چٹھا صاحب جو کہتے تھے نا کہ مینو ہتھکڑی لاؤ, اب وہ ہتھکڑی کا ٹائم صرف چٹھا صاحب کرے, بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا آ رہا ہے, کیونکہ جو کہانی سامنے آ رہی ہے بڑی عجیب و غریب ہے, بڑی پیچیدہ کہانی ہے. پھر کوشش اگر اس کو نہ بنایا گیا نا, مطلب ایک مثال نہ بنایا گیا, عبرت کا نشان نہ بنایا گیا, تو پھر آنے والے دنوں میں کچھ اور کہانیاں بھی آ سکتی ہیں. کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں اسی طرح کی صورتحال کو سامنے لانے میں. بہرحال چٹھا صاحب کا کچا چٹھا ہم آپ کے سامنے پہلے لے آئے تھے, لیکن کچھ دنوں بعد جو آپ کچا چٹھا سنیں گے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, کیونکہ میں ابھی میرے پاس ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے. میں وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ پھر ابھی کچھ انویسٹیگیشن جاری ہے. انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ ہونے دے, آپ کے سامنے ڈیٹیل اسی پلیٹ فارم سے لے کے آئیں گے. بہرحال یہ ہے کہ چٹھا صاحب کا کچا چٹھا نہیں, بلکہ اب بہت سارے لوگوں کا کچا چٹھا کھلنے والا ہے ان چٹھا صاحب کے ساتھ جو رابطے میں تھے. بہت اربوں کی کھیل ہے, کہاں سے کہاں گئے, کس نے دیے, کیسے آئے. اور پھر پرانی کچھ کہانیاں ہیں, اور وہ ہے نا کہانی سنو زبانی سنو, مجھے پیار ہوا تھا. چٹھا صاحب آپ کو جو پیار ہوا تھا ایک بار نہیں کئی بار ہوا تھا, اور اب اس کا اظہار ہونے والا ہے اور اس کے حقائق سامنے آنے والے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اون شرازی کو دیجیے اجازت. کل پھر اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو تمام خبروں سے آگاہ کریں گے, اندر کی کچھ خبریں دیں گے, ڈیٹیل دیں گے, اور اپنا تجزیہ بھی.